अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी जमातें जितनी भी हैं वो वैसे तो जमहूरियत के नाम पे ही काम करती हैं और जमहूरियत का ही दावा करती हैं, लेकिन अगर इन सियासी जमातों को एक नज़र देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई लिमिटेड कंपनियां हैं जिसके शेयर्स जो हैं वो ख़ानदान में ही तकसीम होते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। और वो लीडरशिप जो इन लोगों की गैर मौजूदगी में जब इन पर मुश्किल वक्त पड़ता है और ये बाहर चले जाते हैं, अब मुश्किलें झेलती है, तकलीफ़ें झेलती है, तो जब ये लोग वापस आते हैं तो आने के बाद उनके साथ एक सलूक इसी तरह का होता है कि जैसे ये उन पर फ़र्ज़ था और वो कंपनी के मुलाजिम हैं, लिहाजा उन्होंने यही करना था। मैं हूँ इसार राना और मैं टेलीविज़न स्पेशल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक इस मौजू पे बात करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जमहूरियतों का, जमहूरी पार्टियों का जो मिजाज है वो क्या है और उसमें जो लोग उनसे जुदा होते हैं उनके जुदा होने की वजह क्या होती है। इसकी एक सबसे बड़ी विक्टिम जो है मौजूदा दौर में दानियाल अजीज़ साहब हैं, और दानियाल अजीज़ कोई हादसाती सियासतदान नहीं है, बल्कि उनके वालिद मोहतरम जो थे वो इस इलाके के MNA भी रहे, एक नामवर शख्सियत थे और उनकी सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान, पंजाब खुसूसी तौर पर सियासत पे जब बात होगी तो हमेशा याद रखी जाएगी। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम, इसार राना अर्ज़ कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी शोकर लाने पर। दानियाल साहब क्या हो रहा है आजकल, वेले बैठे हैं? आप नून लीग तो छोड़ दी? नहीं, वेला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है। ये बात मैंने और कुछ दोस्तों ने तय कर ली है कि इन सियासी जमातों से किसी किस्म की कोई उम्मीद की किरण जो है वो मुश्किल होती जा रही है, और जो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ मसाइल जो है वो हावी होते जा रहे हैं, इनसे कोई किसी किस्म का सलूशन सामने आने की तवक्को ही नहीं है। और सिर्फ एक काम हुआ है पिछले 20 बरस में कि पाकिस्तान में जो बारी लगाने वाली सियासत थी उसमें एक जमात का इजाफा हो गया, और प्रॉब्लम ये है कि वो उस हद तक तो ठीक था जब रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत मुमकिनात में से थी, लेकिन अब तो कर्ज लेके पूरे पाकिस्तान का कर्ज भी मुकम्मल ले लिया है। तो अब किस पैसों से लॉलीपॉप बांटने, अब तो पैसे देने का टाइम आया, पैसे लेने का टाइम नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि FDR में जो टैक्स रेट बढ़ाने की तकलीफ थी वो हुकूमत ने खुद ही मान लिया कि अब फेल हो गई है। इसी तरह से जो 590 अरब की चोरी थी बिजली की, उसको पकड़ने की जब कोशिश की वो भी हुकूमत पी गई है, आप बात ही नहीं करती उसकी। तो कहने का मकसद ये है कि जो 2.7 ट्रिलियन रुपीस के जो लिटिगेशन में स्टकअप थे, FBR के केसेस जिसमें अमीर लोगों ने पैसे देने थे हुकूमत पाकिस्तान का, इन्होंने कह दिया कि जनाब हमने DG लॉ लगा दिया है अब ये FBR एक्ट में तरमीम करके, तो अब वो आधे पैसे हमसे बजट से पहले मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो वो क्या एक ढेला भी मिल गया। ठीक कह रहे हैं दानियाल साहब। कहने का मकसद ये है कि ये एनर्जी सेक्टर जो है और ये जो FBR है, ये दोनों अकेले काफी है पाकिस्तान को डूबने के लिए। बिल्कुल ठीक है, दूर दूर तक इनका कोई इरादा नहीं है हाल निकालने का। अच्छा नहीं, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो दानियाल साहब है ना, हमें एक एक्सपेक्टेड है कि 100 बिलियन के करीब दुनिया में पैसे देगी और उससे पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, बहरीन है, चीन है। ये वो एक 100 अरब का हमारा टारगेट है। फिर बहुत सारे प्रोग्राम, ग्रीन इनिशिएटिव भी चल रहा है, फिर वो सरमायाकारी का भी चल रहा है। तो पैसे तो उम्मीद है आ जाएंगे और पाकिस्तान के सारे दुख दलदल दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जी, जो IMF है वो एक अदारा है जिसके साथ पाकिस्तान दिन रात मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से उनका प्रोग्राम जो है उसमें दाखला मिल जाए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMF का काम ही ये है कि वो नाप तोल करता है और तहकीकात करता है कि पाकिस्तान को कहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद है जो कोई पुख्ता हो, और उसकी मुताबिक फिर वो डिटरमिन करता है कि पाकिस्तान का खसारा कितना है और उसके ऊपर फिर वो लोन देता है। और पाकिस्तान में जो IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है एंटोनेट साहिबा, उन्होंने ये बताया कि अगला साल जो है यानी 2025 का जो माली साल है, इसमें पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिस मद की आप बात कर रहे हैं उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें सिर्फ 0.1% GDP का इजाफा होना है, जो कि ना होने के बराबर है। लिहाजा 100 बिलियन नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो पैसे 25 बिलियन दरकनार वो IMF के मुताबिक है, ये मैं नहीं बता रहा अपने पास से, IMF बता रही है कि वो नहीं हो पाना।
تو یہ جو دانیال صاحب، میں تو وہ خوش ہو گیا تھا، میں تو اپنے بچوں سے بھی کہا تھا کہ اب آپ اطمینان کی نیند سو، میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے پاس پاکستان کے مسائل کی کنجی ہے. اس پہ وہ نون لیگ نے تو باقاعدہ ملی نغمے بھی بنایا، اس ملک کو بچا لو نواز شریف اور گنگا کو بہا دو نواز شریف. تو وہ کنجی کہیں گم ہو گئی یا وہ کنجی کا تالا کوئی چینج ہو گیا، کیا ہوا دانیال صاحب؟ اس میں یہ ہوا جی کہ پچھلے تقریباً 24 برس سے پاکستان جو ہے یہ ایک دیوالیہ کی صورت میں تھا. صرف یہ ہوا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے دوران جو ڈالروں کی بارش ہوئی اس نے کچھ وقت تک پاکستان کو بچا لیا، لیکن اس وقت جو پالیسیز تھیں جب ڈالر یہاں پر کی فراوانی بہت عام تھی جنگ کی وجہ سے، اسامہ بن لادن کی وجہ سے، تو اس وقت پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری سے ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری بنا دیا عشرت حسین اور شوکت عزیز کی پالیسیز کی وجہ سے. چونکہ ڈالر آفر تھے تو انہوں نے پھر اڑایا ڈالر. تو اس کی وجہ سے جب زرداری صاحب کی حکومت آئی 2008 میں، تو اس وقت شوکت ترین صاحب ایک بینکر جو تھے وہ فائنانس منسٹر رکھے گئے. انہوں نے بجائے اکانومی کو ریسٹرکچر کرنے کے، ان کو ٹرانزیشن کرنے کے، انہوں نے ڈیٹ کا دروازہ دکھا دیا. تو اب جو زرداری صاحب کی حکومت ہے اس میں دبا کے قرض لیا ہم نے، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی. اور پھر جب ڈار صاحب کی باری آئی 2013 میں، اس میں بھی دبا کے قرض لیے. اور پھر جب عمران صاحب کی باری آئی 2018 میں، انہوں نے تو حد بھی کر دی قرض لے لے کے. اب پاکستان کو اور کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم نہیں، میرا سوال دانیال صاحب، میرا سوال دانیال صاحب آپ سے یہ ہے، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے تو آپ سے ایک ڈیفرنٹ بات پوچھی تھی. میں نے تو کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب اب تشریف لائے تھے تو یہی سمجھا گیا تھا کہ مسیحا کی واپسی ہوئی ہے اور ان کے پاس مسائل کی کنجی ہے، ملی نغمے بھی بنے، اس ملک کو بچا لو نواز شریف اور بہت کچھ، قوم کو نواز دو. تو کیا ہوا کہ میاں صاحب کی کنجی گم ہو گئی؟ کیا ہوا کہ وہ مسائل کے جو ہم مطمئن ہو گئے تھے کہ یہ آ کے حل کریں گے وہ حل نہیں ہو سکے، اور میاں صاحب بھی وہ کنجی لے کے بیٹھ گئے اور ابھی تک سامنے نہیں آ رہے؟ جو جماعت الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اپنا مینیفیسٹو نہیں دے سکی، اس نے کیا پونجی جمع کرنی ہے اور کیا پونجی بیچنی ہے؟ ان کے پاس کوئی پلان نہیں، ان کے پاس کوئی سمت نہیں. یہ صرف چیپیاں لگا کے اللے تللے کر کے تو اپنا دن گزار رہے ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو درست کریں، جس میں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، جس میں بجلی چوری پکڑنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کام کریں گے تو انہی کے اپنے پیٹی باندھ جو ہیں وہ سارے پکڑے جائیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب اپنے حلقے کو اور تباہ کیوں کریں گے؟ نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی ٹرین کیسے مس ہو گئی؟ پوری قوم اس طرف توجہ کر رہی تھی، خود مسلم لیگ نون کا پورا زور تھا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، تو کیوں نہیں بن سکی؟ کہاں گڑبڑ ہو گئی؟ سر میں الیکشن کی طرف آ رہا ہوں تاکہ میں آپ سے کا جو ایشو ہے اس کی طرف واپس آنا چاہ رہا ہوں، میں اکانومی سے نکل کے. میں بتا رہا ہوں نا جی، ان کے پاس کبھی تھا ہی نہیں کچھ. کھوکھلا تھا جو اتنے سال لندن میں گزارے، وہاں پر ماشاءاللہ کوئی کسی قسم کا پختہ کام نہیں ہوا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اور یہاں تک ہوا کہ جب وہ لندن سے آگے اسحاق ڈار صاحب، تو انہوں نے آگے بتایا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ صرف گردن کا علاج کر رہے تھے. آپ کو سوچنا چاہیے تھا. آپ نے اس وقت الیکشن کے وقت کیوں نہیں میاں صاحب کو بتایا کہ ملکی حالات کیا ہیں، مہنگائی کہاں کھڑی ہے، اور مسلم لیگ ان گراؤنڈز کے اوپر کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ آپ ایک سینئر رہنما تھے اور میاں صاحب کے قریب تھے، کیا وجہ کیوں نہیں بتا سکے آپ؟ میں نے تو بتایا ہے، میں نے تو سارے پاکستان کو بتایا ہے. میں نے تو احسن اقبال صاحب کا اور مریم اورنگزیب کا نام لے لے کے بتایا کہ یہ مہنگائی کا جو توق مسلم لیگ نون کے گلے میں لٹکایا گیا ہے، اتنی جو قصوروار ٹھہرایا گیا اتنا قصور نہیں تھا. اس میں فیلئر جو تھا احسن اقبال کا اور مریم اورنگزیب کا، وہ میں نے واضح کیا. کیا فیلئر تھا؟ ہماری جماعت کو کیا فیلئر تھا؟ کیا فیلئر تھا؟ اس کے بجائے کہ اس کا تدارک کیا جائے یا اس کا کوئی حل کیا جائے، انہوں نے میرے منہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا اور مجھے ہی جماعت سے جو ہے نا وہ ٹکٹ سے محروم کر دیا، اور یہ پورا ایک ڈرامہ کھڑا کر دیا. تو میں تو ابھی بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں جو میں اس دن بھی کر رہا تھا الیکشن سے پہلے. اس کی سزا بھی میں نے بھگتی. میں غریب کی آواز بن کے کھڑا ہوا ہوں. میں غریب کے لیے اپنا سر دیا، اپنا سر قلم کروایا، سیاسی نقصان اٹھایا.
اور میری جماعت نے بجائے میری بات سننے کے اور اس بات کو درست کرنے کے، انہوں نے آ کے سارے کاشتکاروں کو ذبح کر دیا، انہوں نے آ کے سارے جو بجلی کے بلوں کے ذریعے پوری غریب قوم کو ذبح کر دیا، انہوں نے مہنگائی کے ذریعے سارے سفید پوشوں کو ذبح کر دیا۔ اچھا نہیں دانیال صاحب، کیا دانیال بھی ضائع ہو جائے، کیسے تباہ کیا احسان اقبال نے؟ کا خاتمہ میں یقینی بنا کے چھوڑوں گا۔ سر احسان اقبال صاحب نے اور مریم اورنگزیب نے کیسے تباہ کیا؟ ان کے ہاتھ میں کیا تھا جو وہ تباہ کرتے؟ یہ تو اوپر کی لیڈرشپ کا تھا، ان سے آپ کا کیا تنازع پیدا ہو گیا ایک دم؟ انہوں نے جو احسان اقبال صاحب تھے وہ پلاننگ کے انچارج تھے۔ پلاننگ میں رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا کام ہے کہ اوور آل اکنامک پلاننگ اور اس کی تحقیقات ساری انہوں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرپرسن بھی بن گئے، جس کا کام ہی ہے کہ مہنگائی کی تحقیقات کرنی اور اس کی روک تھام کرنی ہے۔ لیکن جب پاکستان میں عروج پہ چلے گی مہنگائی، تاریخی طور پر اتنی پی نہیں گئی، تو انہوں نے وہ اس کو روک تھام کے لیے جو اقدامات ہیں وہ تو درکنار، انہوں نے میٹنگ ہی نہیں بلائی۔ اور وہ جو دوسری صاحبہ تھی جس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، اس کو انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ اسی طرح لگا دیا گیا حادثاتی طور پر، تو ان کے پاس کوئی تحقیقات نہیں تھی کہ وہ عوام کو بتائے کہ آخرکار یہ مہنگائی ہوئی کیوں اور اس کی روک تھام کیوں نہیں ہوئی۔ اس لیے ان دونوں کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ تو پھر یہ تنازع اتنا بڑا کہ آپ کو پارٹی چھوڑنی پڑی، تو میاں صاحبان نے آپ کو نہیں روکا کہ بھئی آپ کے تو والد صاحب کب سے اس نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کا اپنا بھی کنٹریبیوشن ہے، تو نہیں روکا میاں صاحبان نے؟ میرے والد صاحب نہیں جڑے ہوئے تھے نون لیگ کے ساتھ، لیکن میں نے بہت قربانیاں دی نون لیگ کے لیے، میں نے نائلی کاٹی، سب کچھ کیا۔ لیکن اس میں جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو قابل انسان ہوتے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو ریفارم کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ دن رات کام کر کے پاکستان کے نئے راستے طے کیے ہوں، جس میں ڈیولپمنٹ پلان تھا، جس میں پروونشل فائنانس کمیشنز تھی، جس میں آڈٹ کا پورا پاکستان کا نیا نظام تھا، جس میں ڈویژنل ٹیئر کا وائنڈنگ اپ تھا، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی نیا پولیس آرڈر لکھا، کیا کیا نہیں کیا۔ تو وہ اس طرح کے لوگ ان کو نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ جو سیاسی ہیں، جو الیکٹیبل ہیں، جن کے پاس یہ پروفیشنلزم ہو، وہ ان کے لیے خطرے کی کلی ہے۔ تو مشکل وقت میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے آپ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آسانی کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کو گنے چنے کوئی ایڈوائزر، کوئی کنسلٹنٹ، کوئی بیوروکریٹ، اس طرح کے لوگ چاہیے تاکہ وہ پنپ نہ سکے سیاسی طور پر۔ اچھا، یہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، زبیر صاحب، آپ جیسے لوگوں نے یہ پارٹی چھوڑ دی، اور جاوید لطیف، خرم دستگیر جیسے جو لوگ ہیں، طلال چودھری، نہال ہاشمی، عابسی، یہ خاموشی اختیار کر گئے، تو کیا جو نون لیگ ہے اس میں جو پرانے سیاسی لیڈر ہیں یا ساتھی ہیں ان کی کوئی ویلیو ختم ہو گئی ہے؟ کوئی نئے ویژن سے آئے ہیں؟ مریم صاحبہ کی قیادت میں ایک نئے ویژن، ایک نئے حوصلے کے ساتھ نون لیگ آئی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ذرا سائیڈ لائن کر دیا گیا؟ تو ان کو مبارک ہو جی، جو حالت بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ یہ سمجھ ٹک ٹاک سے یا اناؤنسمنٹ سے تو نہیں گورنمنٹ چلتی نا، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، کیا ظاہر ہے جب آپ نے چھوڑی ہوگی تو کچھ دوست آپ کے بھی ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ یہ نہ چھوڑیں، نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ کو مجبوراً چھوڑنی پڑی، تو کیا پارٹی کے اندر بھی کوئی دو رائے ہیں، کوئی دو علیحدہ لوگ ہیں، دو علیحدہ انداز میں سوچتے ہیں؟ بہت لوگوں نے کہا جی، اور اس کے اوپر مختلف کمیٹیز بنی، جس میں فائنلی شہباز شریف جو پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے اس وقت، وہ بھی بیٹھے 3 گھنٹے کی ملاقاتوں میں، بڑا کچھ ہوا۔ وہ تو مختلف ٹیلی ویژنوں کی زینت بن چکا ہے۔ لیکن اصل بات جو یہ ہے، وہ جب میں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف یہ نعرہ بلند کیا اور میں نے کہا الیکشن سب سے آ گیا، ہمارا مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا اور ہم عوام کو بتا ہی نہیں سکے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا حل کیا ہے، ہمارا میسیجنگ ہی نہیں ہے، ہمارا کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ مہنگائی آخرکار کی کس نے، تو پھر اس بات کو الیکشن میں آنا چاہیے۔ تو اس بات پہ بجائے اس کا کوئی تدارک کرتے یا کوئی حل نکالتے، جو آج بھی انہی کے مسائل ہیں۔ اب 3 مہینے ہو گئے حکومت کو بنے 4، کیا حل نکالا ہے؟ اور حالات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ بجٹ کی تو اس سے پہلے تیاری ہونی چاہیے تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، مینیفیسٹو پڑھ لیں، اس میں سارا کا سارا جو ہے، بس آج آپ کا انرجی منسٹر خود مان گیا کہ وہ ایسے سیاسی نعرے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہا ہوں جی، بریک کے بعد میں آپ اور پھر بات کروں گا کہ میاں صاحب پارٹی میں صدر ہیں لیکن کافی عرصے سے خاموش ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی،
مسلم لیگ نون کو بینگ پارٹی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دانیال صاحب سے بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ اور میں نے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے ہیڈ ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی بینگ پارٹی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دانیال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب صدر بنے شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے، تو اس کے بعد میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نون لیگ ایک نئے ویژن سے میاں صاحب کی سربراہی کے اندر کوئی تھوڑا سا انقلابی انداز میں آگے بڑھے گی، مہنگائی پہ بات کرے گی، یہ جو پولرائزیشن بڑھ گئی اس کے خاتمے کے لیے کوئی وہ اپنا کردار ادا کریں گے، کوئی سیاسی استحکام میں اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن وہ نتھیا گلی جا کے بیٹھ گئے۔ وجہ کیا سر، کیوں نہیں کر پا رہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی۔ یہ آپ پاکستان کی سیاست بدل چکی ہے، ان کو صرف وہ پرانی سیاست آتی ہے، چند بیوروکریٹ ان کے جیب میں ہو اور یہ جا کے ڈیولپمنٹ فنڈ بکھیریں، اسکیمیں اناؤنس کریں، پھیتے کاٹیں اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں اور کہیں کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست یا باری لگانے والی سیاست۔ تو وہ سیاست ختم ہو گئی، اس الیکشن نے ثابت کر دیا۔ اب لوگ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ شراکت چاہتے ہیں، وہ حفاظت چاہتے ہیں حکمرانی میں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اصلی باتیں کی جائیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ آپ کے بچوں کو ہم نے قرض کے پہاڑ میں ڈوبو دیا ہے اور آپ کے حصے میں یہ لالی پاپ آیا کہ یہ ویل چیئر لے جائیں، یہ موٹر سائیکل لے جائیں، یہ سولر پینل لے جائیں، یہ لیپ ٹاپ لے جائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے حکمرانی کا کہ کہیں دنیا میں ہے ایسا؟ تو یہ بتائیں کہ پاکستان نے ایشین ٹائیگر کیسے بننا ہے؟ ہمارے آنے والی نسلوں کو قرض میں ڈبو کے ہمیں لالی پاپ دے کے نہ سمجھے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے سنمن حکمن بکمن، اور مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا ہمارے پہ، اور کوئی ان کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے، کسی قسم کا انسٹیٹیوشنل گورننس کا کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس، اور جو انہوں نے لگایا ہوا ہے صاحب اس کے اوپر، وہ جو پلاننگ کے ہیڈ ہے وہ تو لوگ بزی ڈو نتھنگ مشہور ہے LBDN، وہ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے سوائے سیمینار کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا آؤٹ پٹ کیا آج تک؟ صرف 200، اب وہ کہتے ہیں 247 کا پروگرام دینے لگا ہوں میں، یعنی اس وقت پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا اور یہ ماشاءاللہ 88 سال کے ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹرک کے باتھی پیچھے لگانے کے ماہر ہیں، ان سے پوچھے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، آپ کدھر تھے اس وقت؟ آپ کا کام تھا کہ آپ پلان دیتے، کدھر آپ کا پلان؟ ٹھیک ہے، لیکن مریم صاحبہ کے جو 100 دن ہیں اس کے متعلق تو کافی شور مچا کہ انہوں نے 100 دن میں انقلابی کام کر دیے اور اپنے چچے کی کارکردگی کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو پنجاب میں مریم صاحبہ کی نگرانی میں انقلابی تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں سر؟ صبح الیکشن کروا لیں، سمجھ آ جائے گی کتنی انقلاب آیا۔ ایسے ہوش ٹکانے آئے گی جیسے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہے۔ 8 فروری سے بھی زیادہ برا ہوش ٹھکانے آئیں گے؟ بالکل، دن بدن خراب ہی ہوئے حالات، اور کیا ہوا ہے؟ سارے پاکستان پنجاب کے کسانوں کو ذبح کر دیے، تباہ کر دیے ساری لوکل مارکیٹ، کسی کی کوئی خریداری نہیں ہو رہی، تمام بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو دوسری طرح سے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ کھاد کی قیمت انہوں نے صرف 15,500 روپے بڑھا دیے، یعنی 15% بڑھا دیے ایک دن میں، اور ان کو کہہ دیا کہ آپ ٹینٹ پہ کھیلیں جا کے، ہم نے نہیں خریدنی آپ کی گندم، جبکہ پورے 6 مہینے ان کو روز یاد کرواتے رہے کہ ہم 3,900 روپے میں من خریدیں گے، 3,900 روپے من میں خریدیں گے۔ امپورٹ کرا لی نا 3,900 کی آپ نے تباہی مچا دی، تو آپ نے کیا لینا اب جا کے ان سے؟ 3,900 کی اگر یہ امپورٹ۔ کرپشن تھی اور آپ نے کرپشن روکا ہے، ایک منٹ کے لیے میری یاد سن لیں، اگر یہ کرپشن تھی تو آپ نے کرپشن روکی ہے، تو آپ کے چچا چاند جو ہے وہ کیوں گندم خرید رہے تھے پنجاب میں پھر پاسپورٹ کے ذریعے؟ بلوچستان میں کیوں گندم خریدی گئی ہے؟ سندھ میں کیوں خریدی گئی ہے؟ یہ جو سرحد ہے اس میں کیوں خریدی گئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ ان باتوں کا جواب ہے ان کے پاس؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائیں پاکستانی سیاست کی طرف۔ اب اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اسے ایک مخلوق حکومت کہا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے اور اب دونوں مل کے کر رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع ہوا تھا اور اب تک چلتا آ رہا ہے، یہ یقیناً پاکستان کو کرائسس سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر لے گا؟ نہیں جی بھئی، یہ تو جو محبت ہے یہ تو استثناء کی محبت ہے، کیونکہ پہلے دن جب حلف لیا تھا تو 2-3 کیسوں میں اسی دن جا کے عدالت میں استثناء مانگ لی گئی تھی، تو یہ جتنی دیر استثناء ہے اتنی دیر یہ محبت چلے گی، اور یہ حکومت کا حصہ نہ بننے سے پیپلز پارٹی ایک بڑی پرانی اور منجھی ہوئی سیاسی جماعت ہے، یہ پاکستان کے مشکل ترین حالات ہیں، تو ان کے پاس کوئی مشورہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے اپنے کولیشن پارٹنر کو کہ آپ یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔
یعنی یہ بالکل بری ذمہ ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے اسمبلی میں، نہ اپوزیشن کا، نہ ٹریجری کا. بجٹ کے اوپر یہ انہوں کیسا نے تماشا اعتراض تو دیے ہیں، ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ بجٹ پہ اعتراض تو دیے ہیں. بلاول صاحب نے کہا کہ بجٹ ہماری مرضی کا نہیں بنا، وہ اپنی آؤٹ پٹ تو دے رہے ہیں. تو کیا انہوں نے تجویز دی ہے؟ صرف چند کوڑیوں کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈ لے کے انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے بجٹ، اور پاس کر دیا. یہ عوام کی درد ہے ان کے دل میں، یہ ان کے پاس حل ہے مسائل کے، یہ ان کے پاس مشورہ. جو پاکستان کی سب سے پرانی جو اس وقت سیاسی جماعت تھی، جو ایک بڑے مشکلات میں سے گزر کے، ان کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے تھا، کوئی ترجیحات ہونی چاہیے تھی جن کے اوپر وہ انسسٹ کرتے، وہ تو صرف چند ڈیولپمنٹ فنڈ لے کے بھاگے. تو دانیال صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا پاکستان اب اس مشکلات میں کیسے نکل سکتا ہے؟ کیا کیا جائے؟ کیسے سیاسی استحکام لایا جائے؟ کیسے معاشی استحکام لایا جائے؟ ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. دیکھیں، سیاسی استحکام کی بہت بات ہوتی ہے، وہ تو سیاسی استحکام تو تب کام آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پلان ہو، کوئی سمت ہو جس میں آپ نے چلنا ہے، اور اس میں آپ مدد مانگتے ہیں، اور اس میں اس کو طول ملتی ہے، اور پھر وہ قائم ہوتا ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس سرے سے پلان ہی نہیں ہے تو آپ نے سیاسی استحکام سر میں مارنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے سیاسی استحکام لے کے؟ پلان کی طرح بھائی، کیسے یہ بجلی چوری پکڑنی ہے، کیسے یہ کیپیسٹی پیمنٹس ٹھیک کرنے ہیں، کیسے یہ ٹیکس نیٹ بنانا ہے. آپ تو مان گئے ہیں کہ آپ کی جو سب سے بڑی سکیم تھی کہ تاجر دوست ایپ آپ نے نکال دیا، کہ وہ فیل ہو گئی ہے، پہلے مہینے میں ہی فیل ہو گئی. آپ نے خود کہا کہ 2.7 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم نے اب امینڈمنٹ کر دیا ایف بی آر کے ایکٹ میں اور ڈی جی لا لگا دیا. اب ان میں سے آدھے حاصل ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے تو وہ ہو گئے حاصل. 1 ٹکا نہیں حاصل ہوا آپ کو، اور پھر آپ چین جا رہے ہیں دوبارہ منتیں کرنے. ریشیڈیول کرانے جا رہے ہیں میرے خیال ہے قرضہ، وہ چین جو جا رہے ہیں. کیا اطلاعات ہیں؟ تو چین تو شاید کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا، لیکن آپ کا مسئلہ تو نہیں اس سے حل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے سر کہ بجلی کا بحران جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آئی پی پیز کے حوالے سے اب تو ایک عام آدمی کو بھی یہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ پاکستان کے مسائل کے اصل جڑ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں. تو یہ کیوں کنٹینیو رکھتے ہیں؟ اب اطلاع ملی ہے کہ یہ ختم ہو رہے تھے لیکن اسے پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیوں آئی پی پیز کو ہم اتنا پیار کر کے اور اپنے سر پہ بٹھا رہے ہیں، اور حکمرانوں میں کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں؟ 1920 میں سینٹ، پاکستان کے سینٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس کے ایک سب کمیٹی بنی تھی جس کے نعمان وزیر صاحب سینیٹر تھے، وہ چیئر پرسن تھے. اس سب کمیٹی نے جو یہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ تھے ان کو اینالائز کر کے تجویز دینی تھی. اس میں انہوں نے جو ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے، جو کہ اصل میں 17 یا پتہ نہیں 14% ہونا چاہیے تھا اس ایکٹ، اس معاہدوں کے مطابق، وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 79% پہ چلا گیا. اور ساروں نے جھوٹ بولا ہوا تھا، اپنی جو ایفیشنسی تھی وہ جان بوجھ کے کم بتائی ہوئی تھی تاکہ ان کو منافع زیادہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ان ساری آئی پی پیز کا انرجی آڈٹ کروانا چاہیے. تو بجائے انرجی آڈٹ کروانے کا، عمران خان صاحب نے یہ مقبول سمجھا کہ ان ساروں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہ جو ختم ہو گئے تھے کانٹریکٹ، جو جن سے جان چھوٹ گئی تھی، ان کو 10 سال کے لیے انہی شرائط پہ آگے بڑھا دیا. اور پھر جس نے یہ کیا کام، اس کو تمغہ بھی دے دیا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. اب وہ توق ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے اور پاکستان تباہ ہو رہا ہے. تو کون جواب دے گا اس کو؟ ٹھیک ہے، لیکن چلیں پنجاب میں 500 یونٹ تک کے لیے سولر کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے مریم صاحبہ نے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس سے کسی حد تک پنجاب کے عوام کے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو یہ غلط کاری ہوئی ہے ساری، اس کے اوپر پوچا پھیرنے کا سولر پینل سے یہ ٹھیک نہیں ہو جانا. یہ توق لٹکا رہنا ہمارے گلے میں، اور اس کا کوئی حل نکالنا پڑنا ہے. اس کے اوپر چیپی لگا کے ڈنگ ٹپاؤ نہیں چل پانا. سولر پینل اس کو نہیں چھپائے گا جو یہ تباہی مچی ہوئی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے دانیال صاحب، پاکستان میں ایک نئی عوام پاکستان پارٹی وجود میں آ گئی، استحکام پارٹی بھی وجود میں آ گئی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی قیادت ہے یہ وہی لوگ ہیں ویسے تو جو بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے؟ تو کیا یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر نئی جماعت بن گئی ہے، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا. میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ پاکستان میں مہنگائی یا بے روزگاری کے اوپر وہ قابو ڈالنے کا کوئی پختہ مربوط اقدامات جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، جن کو اب انہوں نے پرچار کر کے امپلیمنٹ کرنا ہے.
البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اور سیاسی جماعت بھی تیار ہو رہی ہے، بیہائنڈ دا سینز اس کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے، اور وہ واقعی جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف قائم ہونے کی بات ہے، چونکہ وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف یہ ایجنڈا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، اس وجہ سے یہ تمام جماعتیں فیل ہو گئی ہیں، پی ڈی ایم کی بھی، یہ کولیشن بھی اور پی ٹی آئی کی بھی، کہ اس دوران جب یہ ساری جماعتیں رہی ہیں پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی اور ریکارڈ بے روزگاری ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس کے نہیں، اوپر آپ قابو سمجھتے ڈالنے کا، ہیں مفتاح اسماعیل کا اتنا تجربہ ہے، ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل کا اتنا تجربہ ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کا اتنا تجربہ ہے، تو کیا کوئی یہ جماعت جو آ رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کا بھی ارادہ ہے شامل ہونے کا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ جماعت جو ہے یہ چونکہ ڈسے میں ہے ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ کے، تو کیا یہ ایک جمہوری پارٹی بن کے ایک جمہوری نظام کے لیے ایک فائدہ مند سود مند ہو سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات ہمیں کم از کم سننے میں آئی ہے جس سے ہم انسپریشن لیں کہ واقعی ان کے پاس کوئی حل کی طرف یہ گزر رہے ہیں، یہ تو ایک لیک آف کلیئرٹی اور کنفیوژن میں سمجھ آئی ہے، بہت سارے پروگرامز میں جو ان کے بانی ہیں وہ اکٹھے آئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتے رہتے ہیں، تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی ان کی بات کی کہ کس سے آگے چلنا ہے، اگر کوئی ڈاکیومنٹ بنائیں گے یا کوئی چیز سامنے آئے گی پختہ گپ شپ کے علاوہ، پھر ہم اس کا اندازہ لگا سکیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے، میں نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، اور یہ صرف مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کون سی جماعت بن رہی ہے دانیال صاحب؟ تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیے، کون ہے؟ کیا پاکستان کے پولیٹیشینز ہی ہیں جو نئی جماعت بنا رہے ہیں؟ ویسے تو پی ٹی آئی میں بھی فارورڈ بلاک بننے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بڑے بڑے نام اکٹھے کرنے کا مقصد ہے پاکستان کا حل، یہ سارے نام بڑے بڑے اکٹھے ہیں نا، ان کو بولیں عمران خان کو جیل سے نکال لیں، بلاول صاحب کو اور یہ شہباز شریف کو، تینوں کو آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں، اور ان کو بولیں کہ یہ 590 ارب روپے کیسے چوری کا روکنا ہے، یہ کیسے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، یہ بتا سکتے؟ یہ نہیں بتا سکتے، اس لیے ناموں کا بات نہیں رہی، اب بات یہ رہی ہے کہ پاکستان کا حل کس کے پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ، کیا وہ پریکٹیکل ہے، کیا وہ امپلیمنٹیبل ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ پارٹی بن رہی ہے؟ میں نے نیا پولیس ایکٹ بنایا، میں نے پروونشل فائنانس کمیشنز بنائی ہیں، میں نے نئی مقامی حکومتیں بنائی ہیں، ان ساروں میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے؟ میں دانیال صاحب آپ سے پوچھوں کہ یہ جو سیاسی جماعت بنانے کی آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی جماعت ہوگی؟ کیا پاکستان میں آنے والے دنوں میں کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ حکومت بھی دیکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اپ کمنگ پرائم منسٹر ہوں گے، اور کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہوا، کیونکہ یہ حکومت تو ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو بار بار یہ مختلف افراد کے اوپر مبنی جو بات ہے، یہ مجھے کوئی انٹائس نہیں کرتی، کوئی انسپائر نہیں کرتی، مجھے آپ پلان دکھائیں جو پختہ ہو، جو امپلیمنٹیبل ہو، میں اس کو سلوٹ کروں گا۔ پاکستان کو ہم سب بچانا چاہتے ہیں، یہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کے فیلئر کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، کون سا قدم؟ ان کی تباہی کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، کون سا قدم؟ پاکستان کو بچانے کے لیے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کون سا قدم سر؟ یہ جو جماعت بن رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا یہ جو کون بنا رہا ہے یہ جماعت سر؟ پاکستان ہے، یہ ساری اس بات کی نشانی ہے۔ اس جماعت کے پیچھے کون ہے سر جو یہ جماعت بنا رہا ہے؟ ایک نئی جماعت جو بنانے والے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ کون ایڈوائزری ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کی بات نہیں ہے، کیا کا سوال پوچھے۔ نہیں، لیکن امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ایک نئی جماعت بنانے جا رہی ہے؟ مسائل کا سر اسٹیبلشمنٹ ایک نئی جماعت بنانے جا رہی ہے، سمپل ورڈ میں؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر یہ صلاحیت ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ SIFC کے ذریعے پاکستان کو ٹھیک کر چکی ہوتی، لیکن دن بدن حالات بگڑ ہی رہے ہیں نا، تو اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ دانیال صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین بریک لے رہا ہوں جی، بریک کے بعد میں آپ اور پھر بات کروں گا۔ ویلکم بیک جی، اور اب آتے ہیں ذرا عدالتی معاملات کی جانب۔ پاکستان میں جتنی تیزی سے عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کا سارا انحصار جو ہے وہ عدالتی فیصلوں پہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اسلام آباد کے، ماہر قانون، ماہر آئین ہیں۔ جدون صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے عدالتوں کے فیصلے ہیں اور پی ٹی آئی کا سارا مستقبل وابستہ ہے عدالتوں کے ساتھ، تو عدالتوں کا موڈ تو کہنا ایک لفظ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں نے موڈ پہ نہیں آئے، عدالتوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ اور خصوصی طور پہ چیف جسٹس صاحب پہ اظہار عدم اعتماد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے جس کے تحت وہ یہ اظہار عدم اعتماد کر رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس میں یہ ان کی اپریہنشن اس لیے ہے کہ جب قاضی فیصل صاحب جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آیا تھا. اس ریفرنس میں جو بات انہوں نے اون بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ہم نے کسی کے کہنے پہ وہ ریفرنس فائل کیا، اور جو اس ریفرنس کے محرکات تھے یا ان کے پیچھے جو مورد تھے ریفرنس کے، وہ ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے، تو اس وجہ سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب شاید ان کے کیسز جو ہیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک انصاف نہیں کر پاتے جس طرح ایک بالکل نیوٹرل 100% بندہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری فیملی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے بیتا ہے، بڑا ظاہر ہے بڑے مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں. ان کی جو بیگم تھی وہ بھی، وہ ساری فیملی بھی، بڑا ان کو مطلب بے جا تنگ کیا گیا ہے، ہراسمنٹ کی گئی ہے، جو کچھ بھی ایجنسیز یا جو اس وقت گورنمنٹ کے لوگ تھے کر سکتے تھے وہ کیے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے ہمارے جو کیسوں میں نہ بیٹھیں. اب یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ریفرنس فائل کیا، تو میں اس ریفرنس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ذہن میں کوئی ایسی بات شکوک کوئی شبہات نہیں ہے، میرے ذہن میں بالکل صاف ہے اور میں انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہوں، تو وہ پھر کرتے ہیں. انہوں کو تو objection. اچھا، لیکن حالیہ ابھی کچھ دن پہلے جدون صاحب دیکھیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حکومتی اعتراض پہ خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا. ایک مثال ریسنٹ پاس میں موجود ہے. اور پھر جب کہ کچھ ایسی سچویشن ہو جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ جن کے خلاف آپ کیس سن رہے ہیں ماضی میں انہوں نے آپ کے خلاف کچھ ریفرنس وغیرہ کیے تھے، تو یہ ذاتی اناد کا سا بن جاتا، تو بہتر یہ نہ ہوتا کہ وہ ہٹ جاتے کیسز سے؟ دیکھیں میں نے کہا ہے نا، یہ اپنے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اگر وہ پروپرائٹی تو یہی کہتی ہے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس طرح کی پوزیشن میں رہا ہو تو اس کو پھر ان کے کیس جو ہے نہیں سننے چاہیے. اثر کچھ نہیں پڑتا نا، اگر ایک جج نہ سنے تو دوسری سپریم کورٹ پوری موجود ہے، وہ بھی سن سکتی ہے. تو اگر وہ ان کا اعتراض جو ہے وہ جینین ہے، وہ کسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ اس کا کیس نہیں سننے تو نہیں سننا چاہیے. اچھا، لیکن سر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں چیف صاحب ضرور بیٹھتے ہیں، تو یہ سپریم کورٹ کی کوئی مجبوری ہے بینچ بنتے ہوئے اس طرح کی کہ چیف صاحب کا اس میں اکثر پی ٹی آئی کے کیس میں موجودگی؟ دیکھیں بینچ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے ابھی کمیٹی کرتی ہے. اب کمیٹی میں ایک چیف صاحب خود ہیں اور دو سینئر دوسرے جج ہیں. تو بینچ جب کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو وہ کمیٹی اگر چاہتی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا کیس ہو اس پہ چیف صاحب نہ بیٹھیں تو وہ دونوں جج جو ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ میجارٹی 3 بندے ہیں. اگر 2 بندے یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو سینئر اپنی جج ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، اگر وہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے، اگر کوئی ایسا امپارٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ کا جو پولیٹیکل کوسچن آتا ہے تو وہ اس میں نہ بیٹھیں، تو جو وہ باؤنڈ ہے کمیٹی کے ڈسپلن کی، وہ نہیں بیٹھیں گے. اچھا، کیا یہ جدون صاحب ایک بات پی ٹی آئی کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو بار کونسلز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح حکومت مینیج کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معاملات جن پہ بارز کو آواز اٹھانی چاہیے وہ نہیں اٹھاتے، کہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بارز آزاد ہیں اور ظاہر ہے ایک عرصے سے بارز جو ہیں وہ خلاف آئین قوانین کے خلاف ہمیشہ کھڑی ہوتی رہی ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بار ایک ہوتی ہے بار کونسلز جو اسٹیٹوٹری باڈی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ایسوسیشن ہوتی ہیں، وہ ان کے ہر سالانہ الیکشن ہوتے ہیں. اور جو بار کونسل اسٹیٹوٹری باڈی ہوتی ہے ان کے 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. اور بارز کے اندر جو بار کونسلز اینڈ بار ایسوسیشن کے اندر ہمیشہ 2 گروپ رہتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے وہ ایک لائز کے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے. مین 2 ہی گروپ ہے پاکستان کے اندر. تو ان میں ڈیفینیٹلی بعض اوقات جو ہے وہ رول آف لاء پہ یا کانسٹیٹیوشن پہ کوئی ایسی باتیں آتی ہیں، یا گورنمنٹ آف ڈے کے خلاف کوئی کیمپین چلانی ہے، یا کسی فیصلے سے آپ نے کرنا ہے، تو ان میں بعض اوقات کنسنسس نہیں پایا جاتا. تو پھر اس کو ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ایکسپلائٹ کرتی ہے.
ادروائز تو گورنمنٹ جو ہے باہر جو ایسوسیشن ہوتی ہیں ان کو گرانٹ بھی دیتی ہے, بار کونسل کو بھی گرانٹ دیتی ہیں. تو ایک وجہ, لیکن وہ گرانٹ جو ہوتی ہے وہ کسی پرسنل نہیں ہوتی کہ کسی آپ پریزیڈنٹ کو یا جنرل سیکرٹری کو پرسنل کیپیسٹی میں دیتے ہیں. وہ گرانٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ بار ایسوسیشن کو ہوتی ہے یا بار کونسلز کو ہوتی ہیں. وہ ان کا جو ہے اجتماعی جو ہے ایک پوری لائز کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے. اچھا, یہ جو گرانٹ سر دی جاتی ہے جدون صاحب, کیا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت ہے یا ضرورت ہے یہ کہ یہ دینی لازمی ہے, یا یہ بار سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں گرانٹس ملنی چاہیے؟ یہ بالکل آئین کے اندر ترمیم ہوئی ہے کہ جو لیگل اینڈ پریکٹیشنر ایکٹ تھا اس کے پچھلی گورنمنٹ میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بلک میں گرانٹ مل جاتی تھی پاکستان بار کونسل کو, وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی. تو اب انہوں نے یہ پی ایم ایل ایف کی گورنمنٹ نے اس کو امینڈ کر کے تو ایسا کیا کہ تمام جتنی بار ایسوسیشن ہیں چھوٹی سے چھوٹی بدین کے اندر, بلوچستان کے اندر, پورے جتنے بھی ریموٹ ایریا بلوچستان کا, سندھ کا, یعنی کہ ایکولی ان کی اسٹرینتھ پہ جو ہے وہ ان کو اینول فنڈنگ ملتی ہے. ان کو آڈٹ کرانا پڑتا ہے. آڈٹ کی رپورٹ جب منسٹری آف لا کے اندر آتی ہے تو آٹومیٹکلی جو ان کا شیئر بنتا ہے, کوئی چھوٹی بار ہے ان کا اگر 5 لاکھ بنتا ہے, کوئی اس سے بڑی ہے ان کا ڈسٹرکٹ بار ہے 10 لاکھ بنتا ہے, یا ہائی کورٹ کا 20 یا 50 بنتا ہے, تو وہ کیپنگ ان ویو دا ممبرشپ آف دا لائز ان دیٹ پرٹیکولر بار, تو اس کو پھر اس کے پروپورشن کے حساب سے اس کا جو شیئر ہے اپنا گرانٹ کا وہ مل جاتا ہے. اچھا بیرسٹر جہانگیر جیدون صاحب, یہ بڑا شور مچا تھا پچھلے کچھ دن پہلے, ججز نے خط لکھا تھا اور اس پہ بعض نے بھی بڑا اپنا ریئیکٹ کیا تھا, سپریم کورٹ بار نے, باقی جو صوبوں کی بارز ہیں انہوں نے بھی, اور اس پہ تو باقاعدہ چاروں ہائی کورٹس کی تجاویز بھی آئی تھی. تو وہ معاملہ کیا سمجھا جائے, ڈیزالو ہو گیا یا اس کی اب ضرورت نہیں رہی اس پہ بات کرنے کی, یا اداروں نے مینیج کر لیا آپس میں ایک دوسرے کو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ کیس ٹیک اپ ہوگا اور اس کیس کے بڑے ریپرکشن ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب 6 ججوں نے خط لکھا تو وہ جب سپریم کورٹ میں ان نے کامنٹس مانگے دوسری ہائی کورٹ سے کہ آپ بتائیں, تو ساری ہائی کورٹس نے کہا ہے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اس میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اس معاملے کو بڑی سختی سے ٹیکل کرنا چاہیے کہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی خاموشی اختیار کرتے ہیں یا آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر ایک جوڈیشری بطور ادارہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا, تو پھر لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کسی جوڈیشری کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنا, وہ لوگوں کا, آپ کا, میرا اور جنرل پبلک کا ایک ادارے پہ ٹرسٹ ہے. جب وہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا, ابھی وہ ٹرسٹ دیکھیں 100% نہیں ہے. ہر ایک بندہ جو ہے اپنے اینگل سے دیکھتا ہے کہ اب ججز خود اگر کہہ رہے ہیں وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, تو جو ڈیسیجن آتے ہیں وہ میرٹ پہ بعض بات نہیں ہوتے, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لگتا ہے اور عام پبلک کو بھی لگتا ہے. تو یہ ادارے کی ساکھ کے لیے سب سے بڑا کوسچن ہے کہ وہ اس ساکھ کو مینٹین کریں, اور لوگوں کا جو جنرل لوگوں کا سٹیزن آف پاکستان کا ٹرسٹ ہے وہ اس ادارے میں بحال ہونا چاہیے. تو جب ٹرسٹ بحال ہوگا تو سب سے بڑی جو ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں یا لوگوں کے نظر میں جو ادارے کا احترام ہوگا, وہ ادارے کے لیے سب سے بڑی عزت اور وقار ہے. اچھا جیدون صاحب, اگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو عدت کیس تو مسلسل اپنے پروسیس میں ہے, لیکن یہ اتنا بڑا کیس جس میں ججز نے خود انصاف مانگا اور ججز خود سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں, وہ کیس ختم تو نہیں ہوا لیکن وہ سرد خانے میں چلا گیا. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سرد خانے میں چلا گیا, یا ابھی اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی, جبکہ اسے تو پرائیورٹی پہ سننا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی پریسٹیج کا بھی معاملہ تھا, وقار کا معاملہ تھا, اس کے ججز کے اعتماد کا معاملہ تھا. نہیں, میرے خیال میں کہ ان کا 12 جولائی تک اس کا ٹائم تھا, اور ان کے آرگومنٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ پہ آلموسٹ مکمل ہو چکے ہیں. وہ اپیلیٹ سٹیج پہ ہے. دیکھیں ٹرائل کورٹ نے نیچے سزا دی ہوئی ہے, تو اپیلیٹ فورم نے دیکھنا ہے کہ ایویڈنس پراپر ریکارڈ ہوئی ہے یا اس کے اندر کوئی جو ریسٹرکشن جو ایکسرسائز ہوئی ہے وہ پراپر ہوئی ہے, کیس بنتا تھا نہیں بنتا تھا. عدت والے کیس کو تو پرائیورٹی پہ سن رہے ہیں کہ 1 مہینے میں فیصلہ آنا چاہیے, لیکن وہ کیس جس میں خود ججز انصاف مانگ رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے, چیف جسٹس صاحب سے, وہ کیس جو ہے سرد خانے میں چلا گیا, تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کیس سے عوام کا سپریم کورٹ سے اعتماد بندھا ہوا ہے, تو اس کیس کو کیوں پیچھے پھینک دیا گیا اور عدت جیسے ایک معاملے کو اتنا اچھالا گیا اور پابند کیا گیا کہ 1 مہینے میں فیصلہ ہو؟ تو سر اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں بالکل میں تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑا سیریس کیس ہے, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا کیس ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن کی جو ٹریکاٹمی آف پاور ہے اس کا کیس ہے. یہ اس کو ٹاپ پرائرٹی ملنی چاہیے, اور اس کیس کا جو ہے وہ ڈیسیژن سب سے پہلے ہونا چاہیے. اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے
کہ ایک 6 ججز نے اور باقی ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں، اور ڈسٹرکٹ کورٹ تک کے ججوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں کہ جوڈیشری کو ملائن کیا جا رہا ہے، جوڈیشری کے بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے مختلف جگہوں سے. تو اس کیس کو سر دکھانے کی بجائے میں نے ابھی کہا ہے نا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیس نہیں سنتے یا کسی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا ہے تو یہ بڑی ایک المیہ ہوگا پاکستان کی جوڈیشری کے لیے. تو اس کا جو امپارٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، تمام کیسوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ بیسک جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا معاملہ ہے. تو اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ سننا چاہیے. میں تو آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس کو ٹاپ پرائرٹی ملنی چاہیے. جیسے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب کچھ نئی روشن مثالیں قائم ہو رہی ہیں، جیسے لاہور میں چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ سینیورٹی کے بجائے ہوا ووٹنگ کے ساتھ. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی روایت ہے، یہ قائم رہنی چاہیے؟ نہیں، سینیرٹی اور ووٹنگ دیکھیں نا وہ علیحدہ چیز ہے. ووٹنگ تو ہونی ہے، کیونکہ دیکھیں جوڈیشل جو کمیشن ریکمینڈ کرتا ہے اپوائنٹمنٹ، اس کے اندر 9 ممبر ہوتے ہیں. تو وہ 9 ممبر جو ہے یا 5 ممبر اگر ایک ڈیسیژن کریں گے تو وہ جو میجارٹی ہوگی اسی کا ایکسیپٹ کریں گے. تو ووٹنگ ہونی ہے، چاہے وہ سینیرٹی پہ ہو، سینیرٹی کم کمپیٹنس پہ ہو. لیکن آج جہاد ٹرسٹ کیس میں تو ایک جو پرنسپل تھا یا جو ڈسپیوٹنس تھی سپریم کورٹ نے وہ سینیرٹی کا پرنسپل سیٹل کیا تھا. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک نیچے والے جج کو فیمیل کو اوپر چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. تو اس میں اب 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اگر سینیرٹی کا اصول ہے تو بعض جج جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، لیٹ سے ان کے اگینسٹ کوئی ایسا چارج ہے کہ جی وہ انٹرفیئرنس بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیسیژن بھی صحیح نہیں کر سکیں گے، تو کیا انہی کو بنانا چاہیے یا نیچے والے جج کو بنانا چاہیے. تو اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ جیسا بھی جج ہو، اگر سینیرٹی پہ اس کا نمبر آتا ہے. جدون صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض ججز پہ جو آگے آتے ہیں ان پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر تو انہیں جج ہی نہیں رہنا چاہیے. تو پھر جج کیوں رہتے ہیں؟ اگر وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے ان الزامات کے تحت، تو پھر وہ جج کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ فیصلے تو تب بھی دیں گے. نہیں، وہ دیکھیں نا آپ ایک سینیرٹی کم فٹنس کا یہی ہے کہ چونکہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس سے بڑے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں. وہ پوری جوڈیشری ایک پروونس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اس کا ایک اپرائٹ ہونا، اس کی کمپیٹنسی جو ہے وہ بڑے ضروری ہے، کیونکہ تمام جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پروونشل ہائی کورٹ جو ہے وہ پروونس کے اندر کنٹرول کرتی ہیں. اس سے آگے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ سپرویژن جو ہے وہ پروونس کے اندر نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن بھی ہائی کورٹ کو پاور دیتا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ایڈمنسٹریٹولی مانیٹر کریں. تو وہ جو چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ ہوتا ہے اس کا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آئینی بھی اور ایڈمنسٹریٹولی. تو وہ اس جج کو ہمیشہ میرٹ پہ اور جو فٹنس کا جو پرنسپل ہے اسی پہ آنا چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اس نوٹ کے ساتھ کہ جس ملک کے ججز کو انصاف نہ مل پا رہا ہو اس قوم کو کیا انصاف ملے گا. ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ ججز کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اور جس سطح کے اوپر انہوں نے شور مچایا تھا، جس بہادری سے، تو سپریم کورٹ سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں گے. کیونکہ اگر دباؤ کے تحت جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں فیصلے ہو رہے ہیں، تو سپریم کورٹ پہ عام آدمی کا ٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. لیکن شاید آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات جو ہیں ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے، ان کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. تو عام آدمی جو ہے وہ اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، تو عام آدمی کو کیسے مل سکتا ہے؟ سوال تو ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.